गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, मैं तुम्हारी शफाअत फरमाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता के सिलसिले के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं। हमारे आज के सिलसिले का मौजू है कफन, दफन और नमाज जनाजा के अहकाम। इसी से मुताल्लिक इंशाअल्लाह शरई मालूमात हासिल करने के लिए सवालात को शामिल किया जाएगा। बहुत ही अहम मौजू है, हर मुसलमान को बल्कि हर इंसान को इससे वास्ता पड़ता है, लेकिन बिलखुसूस मुसलमानों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक क्या तरीका कार है कि जिसके मुताबिक तजहीज़ व तकफीन यानी कफन और दफन और इसी तरीके से नमाज जनाजा जो पढ़ी जाती है, इसके मामलात, इसके बाद के जो अहकाम हैं वो कौन से शरई अहकाम हैं कि जिनके मुताबिक किए जाएं, सीखना ज़रूरी है। आप हमारे साथ रहिएगा। तो सवालात का आगाज़ करते हैं। हुजूर, तजहीज़ व तकफीन नमाज जनाजा, इसके हवाले से हमारा मौजू रहा। सबसे पहले जो इसका हुक्म है कि तजहीज़ व तकफीन करना मुसलमानों के लिए, किसी मैयत के लिए, मुसलमान मैयत के लिए इसका शरई हुक्म है क्या? ये क्या लाजिम है, ज़रूरी है? इसके हवाले से इरशाद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उस मुसलमान की तजहीज़ व तकफीन, उसकी तदफीन और उसकी नमाज जनाजा ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये है कि जिन जिन मुसलमानों को इस मुसलमान के इंतकाल की ख़बर पहुँची है तो उनमें से सब पर ये लाजिम है कि उसके लिए कोशिश करें उसकी तजहीज़ तकफीन की। अगर किसी ने भी नहीं किया तो सब गुनाहगार होंगे जिन जिनको इत्तला हुई, और अगर किसी एक ने भी कर लिया तो सबकी तरफ से वो किफ़ायत कर जाएगा। तो फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब यही होता है कि जिन जिन अफराद को किसी मुसलमान के इंतकाल की ख़बर पहुँचती है तो अब उन सब पर ये फ़र्ज़ है कि उसका एहतिमाम करें। लेकिन ये फ़र्ज़ ऐन नहीं है कि हर एक करेगा तो फ़र्ज़ से सुबुकदोश होगा, नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। यहाँ ये मामला है कि अगर किसी एक ने भी उस फ़र्ज़ की अदायगी कर ली तो वो सबकी तरफ से किफ़ायत कर जाएगी। ठीक है। और अगर किसी ने भी उसके तजहीज़ व तदफीन नमाज जनाजा का एहतिमाम नहीं किया और उसकी जो लाश है वो यूं ही पड़ी रही, तो अब जिन जिन को इत्तला हुई और वो उस काम में शरीक नहीं हुए तो सब गुनाहगार होंगे। ठीक है। तो तजहीज़ व तकफीन की जाएगी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमानों पर। जो फौत शुदा मुसलमान है उसका जिंदा मुसलमानों पर ये हक है सही कि उसकी तजहीज़ व तकफीन करें और उसके नमाज जनाजा में शिरकत करें। ये मुसलमान के हुकूक में से है जो उसके मरने के बाद भी दूसरे मुसलमानों पर लाजिम है। हुजूर, आपने फरमाया कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, जिस तक इसकी इत्तला पहुंची उस पर लाजिम है कि इसका एहतिमाम करे। अगर किसी ने भी नहीं किया तो सब के सब गुनाहगार होंगे। अब आप भी जानते हैं कि जब किसी का इंतकाल होता है, मसाजिद में ऐलानात होते हैं, वैसे भी इत्तला पहुंचाई जाती है, लेकिन इस मामले के लिए आम तौर पर तो आइज़ो अकरबा जो करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, वही मसरूफ़ होते हैं। दूसरे के दिल में भी नहीं आता कि मुझे ये काम करना है, ना इसको समझा जाता है कि इन सब के ऊपर लाजिम है। बस ऐलान हुआ, इत्तला मिल गई, मस्जिद के अंदर स्पीकर पे ऐलान कर दिया गया, वहाँ से हमने सुन लिया, या वैसे ही किसी सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ से हमें पता चल गया भाई फलां का इंतकाल हो चुका। तो अब ये आम तौर पर ऐसा होता ही नहीं है कि सारे के सारे उसके पीछे पड़ जाएं,
کہ مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو اب کسی نے نہیں کیا، اچھا عزیز و اقربا جو قریبی رشتہ دار تھے انہوں نے کسی اناد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں کیا، تو دوسرے لوگ تو ویسے ہی نہیں کرتے ہیں عام طور کے اوپر، تو اب کیا یہ گناہ گار کہلائیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ کسی نے کیا کہ نہیں کیا، اور عام طور پر اس کو دیکھے نہیں جاتا۔ دیکھیں عام طور پہ نہ دیکھنے کی وجہ وہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چونکہ کر عزیز دیتا ہے، اقربا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بنا پر جن مسلمانوں کو اطلاع ہوئی ہے تو وہ تجہیز تکفین کے معاملات میں آگے نہیں رہتے، ٹھیک ہے، وہ چونکہ تجہیز و جنازے تکفین میں شرکت کر یہ لیتے ہیں، کام کرنا تو مسلمانوں پہ لازم ہے، لیکن ٹھیک ہے، یہ کام کس کے پیسوں سے کیا جائے گا؟ صحیح، تو اولاً جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے مال میں جو چند حقوق لازم ہوتے ہیں ان میں پہلا حق اس کی تجہیز و تکفین اس کے مال سے کی جائے، ٹھیک ہے، دوسرا اپنے پیسوں سے کر سکتا ہے، لیکن اولاً اس کے پیسوں کو اس کی تجہیز و تکفین میں استعمال کیا جائے گا۔ تو عام طور پہ چونکہ اقربا، اعزا، یہ رشتہ دار قریبی وہی چونکہ تجہیز و تکفین اور اس طرح کے مراحل قبرستان میں قبر کی کھدائی اور اس کا اہتمام انتظام یہ چونکہ وہ کر چکے ہوتے ہیں، تو اس لیے بقیہ مسلمانوں پر اب وہ ذمہ داری نہیں عائد ہوتی کہ اگر انہوں نے نہیں بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر ان کو اطلاع پہنچتی ہے، یعنی جن مسلمانوں کو کسی مسلمان کے انتقال کی اطلاع پہنچی اور ساتھ میں یہ بھی اطلاع پہنچی ہے کہ ابھی تک اس کی تجہیز و تکفین نہیں ہوئی، ہیں گے نا، جی مطلب تجہیز و تکفین نہیں ہوئی، اس کا بھی انہیں علم ہو چکا ہے کہ لاش اسی طرح پڑی ہوئی ہے، اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام نہیں کیا جا رہا، تو اب جو اب یہاں پہ نہیں کریں گے تو اب ان سے شریعت کا مطالبہ ہے کہ وہ کریں، یعنی اس کی تجہیز و تکفین کریں، اس کو کفنائیں، غسل دیں، یہ سارے معاملات اب مسلمانوں پہ مطلب لازم ہیں۔ کسی ایک نے بھی کر لیا تو بقیہ سے اب مطالبہ ساکت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور عام طور پہ اس میں رشتہ داروں ہی کو آگے آنا ہوتا ہے۔ اب کوئی اجنبی آدمی آئے اور اس طرح انوالو ہونے لگے تو چونکہ وہ یہ نہ ہو کہ لڑائی جھگڑے کی کوئی صورت بن جائے کہ آپ اتنے آگے کیوں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر کسی کو اس میں حصہ لینا ہے، مالی معاونت کرنی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جس کا انتقال ہوا ہے اس نے اتنا مال نہیں چھوڑا کہ اس کی تجہیز، تکفین، تدفین کے مراحل پورے کیے جا سکیں، تو میت کے جو قریب ترین رشتہ دار جیسے بیٹا ہے یا باپ، بیٹے کا انتقال ہوا باپ ہے، تو ان کی خیر خواہی اس معاملے میں کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کرنی چاہیے، اس معاملے میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضور اب تجہیز و تکفین کی بات چلی، کفن پہنایا جائے گا، تو مرد اور عورت کا جو کفن ہے اس میں اس کی کوئی آپ وضاحت فرما دیں کہ کس طرح کا کفن ہونا چاہیے ان کا؟ کفن میں جو کپڑا ہو وہ معتدل ہو، یہ نہ ہو کہ انتہائی سستا سا کوئی کپڑا اس کے کفن کے لیے ہو، تو جس طرح وہ عام طور پہ کپڑا پہنا کرتا تھا دنیاوی زندگی میں، تو اب اس کے وفات کے بعد بھی اسی طرح کا کپڑا مطلب متوسط درجے کا وہ اس کو کفن میں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اب کفن کے اندر مرد اور عورت کے اعتبار سے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کپڑوں میں پھر کچھ تعداد ہوتی ہے۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہونا یہ مسنون ہے۔ 3 کپڑے یہ ہیں لفافہ، قمیص اور ازار۔ لفافے سے مراد وہ لفافہ انولپ نہیں ہے، مطلب وہ لفافے کا مطلب لپیٹنے والا ایک بڑا کپڑا، ٹھیک ہے، جس کو بطور لفافہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لفافہ عام طور پہ لفافہ کا جو مطلب ہے نا لف سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لپیٹنا، ٹھیک ہے، تو جس چیز میں کوئی چیز لپیٹی جاتی ہے اس کو لفافہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں لفافے سے مراد وہ کپڑا ہوتا ہے کہ جو میت کے سر سے کچھ باہر تک ہو اور اس کے پاؤں سے بھی کچھ لمبا ہو، کونوں سے موڑا گیا ہوتا ہے، لپیٹنے کے بعد سر کی طرف سے بھی باندھ دیا جائے اور پاؤں کی طرف سے بھی باندھ دیا جائے تاکہ اٹھانے میں آسانی رہے۔ تو یہ میت کے قد سے سرہانے کی طرف اور پاؤں کی طرف یہ کچھ دراز کپڑا ہوتا ہے جس کو اٹھانے کے لیے دراز رکھا جاتا ہے تاکہ میت کو اٹھانے میں آسانی ہو، تو یہ لفافہ کہلاتا ہے۔ اور ایک کپڑا ہوتا ہے ازار۔ ٹھیک ہے، ازار سے مراد یعنی میت کے سر سے لے کے اس کے قدم تک ایک کپڑا اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کپڑا چوڑائی میں اتنا ہو کہ اس کو بائیں طرف سے اور پھر دائیں طرف سے لپیٹ دیا جائے تو میت کا جسم ظاہر نہ ہو، تو یہ میت کے قد کے برابر ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو کپڑا مرد کے لیے ہوتا ہے کفن میں وہ قمیص ہے۔ قمیص سے مراد جو ہمارے یہ جو ہم سلے ہوئے کرتے قمیص پہنتے ہیں تو یہ مراد نہیں ہے، یہاں قمیص سے مراد یہ ہے کہ مرد کا ایک کپڑا ایسا ہوگا جو اس کے کندھوں سے وہ پاؤں گھٹنوں تک نیچے تک جا رہا ہوگا،
تو اس کو قمیص کہتے ہیں. تو اب یہ جو قمیص ہے اس کے اندر مرد اور عورت کے اعتبار سے تھوڑا سا یہ فرق ہو جاتا ہے کہ مرد کی جو قمیص کے اندر چیرا لگے گا، یعنی یہ جو قمیص والا کپڑا ہے یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف سے، جس طرح ہمارے کرتے ہوتے ہیں تو آگے اور پیچھے دامن برابر ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ جو قمیص کا کپڑا ہوگا تو یہ گھٹنوں سے نیچے تک ہوگا، اور یہ گھٹنوں سے نیچے آگے پیچھے دونوں طرف سے گھٹنوں سے نیچے تک ہونا چاہیے. تو یہ یوں سمجھے کہ پیچھے سے ایک کپڑا وہ اگر بچھا دیا جائے اور میت کو لٹانے کے بعد اس کے سر کو اس کپڑے میں سے نکالا جائے گا، اور اس کے لیے جو چیرا ہوگا مرد کے قمیص میں وہ کندھے کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے، اور عورت کا سر اس میں سے نکالنے کے لیے بیچ میں سے چیرا دیا جائے گا سینے کی طرف سے. تو یہ قمیص کا کپڑا ہوتا ہے. تو یہ 3 کپڑے مرد کے لیے سنت ہیں کفن کے اندر. ایک لفافہ ہے جو قد سے بڑا ہوگا اور قدم اور سر کی طرف سے وہ مزید کپڑا ہوگا، اور دوسرا کپڑا ہے ازار تہبند کو کہتے ہیں، اور یہاں کپڑے سے مراد وہ جو مرد کے یا عورت کے سرہانے سے لے کے سر سے لے کر پاؤں کے قدم تک ہوگا. اور تیسرا کپڑا قمیص کہلاتا ہے، اور یہ کپڑا یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف سے برابر ہوگا، اور یہ گھٹنوں سے نیچے تک ہوگا. اور مرد اور عورت کے کپڑے کی کٹنگ میں یہ فرق ہے کہ سیدھی طرف سے مرد کے کندھے کی طرف سے چیرا جائے گا سر نکالنے کے لیے، اور عورت کا سینے کی طرف سے چیرا جائے گا وہ کپڑا. تو اس طرح مرد اب آگے عورت میں بھی یہی 3 کپڑے عورت میں بھی مسنون ہیں، لیکن 2 کپڑے اور زائد ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو 2 کپڑے زائد ہیں، ایک جو کپڑا کہلاتا ہے وہ ہے اوڑھنی، اور چوتھا کپڑا اور 5واں کپڑا ہے سینہ بند. ٹھیک ہے، تو اوڑھنی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ عورت کی جو کمر کی پشت ہے نصف پشت سے لے کے آگے ایک کپڑا مزید سینے تک آئے گا. تو یہ ایک کپڑا یہ کہلاتا ہے اوڑھنی، جس کو دوپٹہ کہا جائے. لیکن اس دوپٹے کا انداز وہ زندگی میں جس طرح خواتین دوپٹہ اوڑھتی ہیں کہ اس کے کپڑا دائیں اور بائیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو یہ اوڑھنی کا کپڑا ہوگا یہ پیچھے نصف کمر سے لے کے آگے سینے تک کا ایک کپڑا ہوگا جو پیچھے سے آئے گا اور چہرے کو چھپائے گا. اور اس کی جو چوڑائی ہوگی اوڑھنے والے کپڑے کی، تو یہ ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تقریباً یہ 8-10 انچ جتنا بھی بنے تو اتنا وہ چوڑا ہوگا، اور لمبائی بھی آپ کو بیان کر دی اتنی ہوگی. اور اس کے بعد ایک کپڑا ہوتا ہے عورت کے کفن میں سینہ بند. تو سینہ بند سے مراد یہ ہے کہ اس کے سینے سے لے کر اور اس کے گھٹنوں تک یہ ایک کپڑا ایسا ہوگا جو مزید کفن کے اوپر آ کر لپیٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو عورت کے کفن میں یوں 5 کپڑے ہونا مسنون ہے. اچھا حضور، اب یہ کفن کے آپ نے کپڑے بھی بیان فرما دیے، کفن دیا کب جائے گا؟ بعض دفعہ جنازہ بہت تاخیر سے ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو کیا انتقال ہو گیا اب فوراً اس کو غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، یا کچھ انتظار کیا جائے کہ بھئی جب قریب وقت آئے گا اس وقت ہم یہ کام کریں گے؟ اس کا بھی وقت ہے؟ اولاً تو تجہیز و تکفین جو ہے میت کے انتقال ہونے کا جب یقین ہو جائے ٹھیک ہے کہ اس مسلمان کا انتقال ہو چکا ہے، تو انتقال ہونے جب یقینی ثابت ہو جائے تو اب اس کی غسل تجہیز تکفین اس کو کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر اب جلدی کرنی چاہیے. اچھا ٹھیک اب ہے، اس میں تاخیر کرنا تو یہ منع ہے، مکروہ ہے. تو جلد از جلد اس کے تجہیز تکفین غسل دے دیا جائے، کفن دے دیا جائے. اور اس معاملے میں اب زیادہ تاخیر کے فلاں کا انتظار تو اس کی حاجت نہیں ہے. یہاں میت کو جلد از جلد تجہیز و تکفین کی جائے اور جلدی اس کی نماز جنازہ ہو، تدفین کے مراحل بھی جلدی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک. اچھا حضور، غسل کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ کئی علاقوں میں دیکھا ہے میں نے خود بھی کہ 2 غسل دیے جاتے ہیں. ایک غسل تو دیا جاتا ہے انتقال کے فوراً بعد، اور اس وقت پھر کفن نہیں پہنایا جاتا، ویسے اس کو چادر میں یا کمبل وغیرہ اوڑھ کر لٹا دیتے ہیں. ایک غسل ہوتا ہے تدفین سے کچھ دیر پہلے، چند گھنٹے پہلے، اب اس کو باقاعدہ کفن پہنایا جاتا ہے. تو کیا یہ 2 غسل دینا لازم ہے؟ غسل تو ایک ہی دفعہ دیا جائے گا، دوبارہ غسل دینا یہ منع ہے. اچھا، ایک ہی دفعہ غسل. اب یوں کہ اب دوسری مرتبہ جو غسل دینے کے لیے پانی استعمال ہو رہا ہے اس کی حاجت نہیں. صحیح. اب وہ بلا حاجت استعمال ہوگا. اگر پہلی دفعہ غسل اچھی طریقے سے دیا جا چکا ہے تو دوبارہ غسل دینے کی حاجت نہیں ہے. صحیح.
تو اگر وہ خون بہ رہا ہے، بار بار خون نکل رہا ہے، نجاست نکل رہی ہے، اگر اب اس میں یہ ہے کہ اگر غسل دینے کے بعد میت کے جسم سے نجاست نکل رہی ہے یا کوئی زخم ایسا ہے اس زخم سے مسلسل خون بہ رہا ہے، تو غسل اگر دیا جا چکا ہے تو غسل دینے کے بعد اس جو بھی غلاظت نکل رہی ہے اس کو دھویا جا سکتا ہے. اچھا پورا غسل جس طرح جو غسل میت کا مسنون طریقہ ہے اس کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر مزید سوالات کو بھی انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے. یہ کال سنائیے. میرا نام کیسر عزیز ہے، میں پنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کفن لے کر جو رکھا جاتا ہے گھر میں مدینہ شریف سے منگوا کر یا آب زمزم سے دھو کر بندے کے لیے، جو بندہ حیات ہوتا ہے، تو کیا یہ اس کفن کو رکھنا گھر میں ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. ساری پتھر سے بھروں گی. سوال یہ ہے، ہم تو جو لفافہ ہوتا ہے جو دو چادریں برابر رکھتے ہیں باندھنے کے لیے، جو مرد کے لیے ہوتی ہیں دو چادریں اور عورت کے لیے دو چادریں ہوتی ہیں، ہم برابر رکھتے ہیں. مفتی صاحب نے بتایا ایک چھوٹی ہو ایک بڑی ہو، تو ہم تو برابر رکھتے ہیں، اس میں کوئی گناہ گار تو نہیں ہے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. کفن سے متعلق سوالات ہیں کہ کفن جو ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ پہلے ہی منگوا کر رکھ لیتے ہیں. کوئی عمرے پر جا رہا ہے یا حج کی سعادت پا رہا ہے یا خود اگر حاضری ہوئی تو وہاں وہ مس کر کے خانہ کعبہ سے آب زمزم سے تر بتر کر کے مدینے کی جو فضاؤں ہیں وہاں سے نکال کر وہ لے آتے ہیں، اس کو رکھ لیتے ہیں. کہ اس طرح پہلے سے کفن رکھنا درست ہے؟ اس کی کوئی ممانت تو نہیں؟ شرن اس کی کوئی ممانت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب مدینہ شریف کی زیارت کر کے کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں سے مس کر کے لے آئے. جی اور مسلمان اس کو ایک تبرک ہی سمجھتے ہیں. صحیح. کعبۃ اللہ شریف ایک بابرکت مقام ہے، اس سے مس کر کے لانے میں بھی تبرک کی نیت ہوتی ہے. پھر آب زمزم شریف ایک مقدس پانی ہے، تو اس کی بھی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو تر کیا جاتا ہے. اور پھر مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں مطلب اپنے ساز و سامان کے ساتھ لے جاتے ہیں. جی جی. اور اس کو بس اوقات یوں بھی کرتے ہیں کہ وہ احرام کی چادروں کو بھی کفن بنا دیا جاتا ہے. تو شرن اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آب زمزم سے جو بھگوتے ہیں اس میں تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے کہ بس اوقات اسراف والی صورت بھی بن جاتی ہے کہ بے تحاشا آب زمزم اس پہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے، پھر اس کو نچوڑ رہے ہوتے ہیں. تو اب جو نچوڑا جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے وہ آب زمزم بھی تو نیچے پھر پاؤں میں گرتا ہوگا. ٹھیک ہے. تو آب زمزم شریف کی برکت حاصل کریں تو اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آب زمزم کا ایک گلاس میں جو پانی لیں اور اس کو کفن کے کپڑے کو پھیلا دیں اور اس پہ چھڑکاؤ کر دیں. اسپرے والا جو اسپرے ہے، اسپرے کی بوتل سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اصل ہے آب زمزم کی برکت حاصل کرنا، تو وہ یوں بھی حاصل ہو جاتی ہے. پورا آب زمزم کے پانی میں کسی ٹب میں ڈال کے ہی برکت حاصل ہو ایسا نہیں ہے. یوں بھی ہو جائے گی لیکن بقیہ پانی پہ ضائع ہونے کا امکان ہوتا ہے. آب زمزم کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے. ٹھیک. اچھا حضور، یہ کفن تو آپ نے اجازت دے دی کہ منگوا کر رکھ سکتے ہیں، قبر بنا کر رکھتے ہیں بہت سارے لوگ. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ قبر پہلے سے کھدوا کر رکھی ہوئی ہے کسی مدرسے میں، کسی نے مسجد وقف کی تو کہا بھی ساتھ میں میری قبر بھی بنے گی، تو جگہ مختص کر دی کسی خاص کمرے کے اندر یا کسی اور جگہ پر قبرستان کے اندر ہی. تو کیا ایڈوانس میں قبر بنانے کی اجازت ہے؟ شرن اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے. ٹھیک کہ اگر پیشگی اگر کوئی اپنی تدفین کے حوالے سے کہ میں یہاں پہ میری تدفین ہو، یا والد صاحب کا انتقال ہوا تھا پہلے والد صاحب کی قبر ہے، تو والدہ بیمار ہیں تو والدہ کے لیے بھی قبر کا پہلے اہتمام یا اپنے لیے انتظام کر لیا، تو شرن اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن کون کہاں مرے گا صحیح، تو یہ عام طور پہ ہمیں معلوم ہے نہیں، تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا ایک فقہاء کرام نے بے معنی کہا ہے. اچھا، کہ کس کو کہاں تدفین کا موقع ملے گا یہ معلوم نہیں ہے، تو پیشگی یوں قبر کھدوا کے رکھنا اپنے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے جائز، گناہ نہیں ہے. مسلمانوں کے قبرستان سے ہٹ کر بعض لوگ کرواتے ہیں، کوئی مسجد کسی نے وقف کی تو اس کے ساتھ جو ہے نا میری قبر بنے گی، کیا اس طرح صحیح ہے یا مسلمانوں کے قبرستان ہی کے اندر کیا جائے؟ دیکھیں اصل ہے اگر اس کی اپنی مملوکہ زمین ہے تو اپنی زمین میں اپنی قبر کھدوانا چاہتا ہے کہ میری قبر یہاں بنے گی، تو اس میں شرم کوئی مذائقہ نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر اس نے وہ زمین پہلے مسجد کے لیے وقف کر دی، وقف کرنے کے بعد مسجد کے لیے وقف ہو چکی، مل کے مسجد ہو گئی، اب اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ چونکہ میں بانی تھا تو لہذا میری قبر بھی یہاں کہیں جگہ نکالو اب میرے لیے،
ٹھیک ہے. تو جو جگہ پہلے مسجد کے لیے وقف ہو چکی ہے اب وہاں پر پھر کوئی قبر چاہے متولی ہو یا بانی ہو اس کی قبر نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. البتہ مسجد کے لیے جگہ مخصوص کرنے سے پہلے اگر اس نے اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص کر لی کہ یہاں پہ میری قبر بنانا تو مطلب وہاں اس کی قبر بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. شرعاً اس میں کوئی ایسی ممانعت کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اہل اللہ والوں کے قرب میں اگر جگہ کسی کو دفن ہونے کے لیے مل جائے تو یہ یقیناً سعادت کی بات ہے. سبحان اللہ. اور جہاں کثیر مسلمان ہوں دفن ہیں یعنی قبرستان میں صحیح. تو چونکہ عام طور پہ وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے بکثرت لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ جہاں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جس کے برابر میں آپ کو پورے جگہ ملی قبرستان ہو والوں کو لوگ تو اصال جی کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، پورے تو قبرستان یوں والے اس کو بھی کافی فائدہ حاصل ہوگا. ثواب اصال ثواب پہنچتا رہے گا بمقابلہ اس کے کہ یہ اپنے تنہا قبر بنا لیں. تنہا قبر بنا لے. تو یہاں آنے والے زائرین عام طور پہ اس کے اپنے گھر کے افراد ہی بمقابلہ اوروں کے زیادہ آئیں گے، ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی کتنے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کا ولی ہو اس کی قبر اگر الگ بنتی ہے تو اس لوگوں میں کی کوئی مذائقہ نہیں، وہاں تو لوگوں کا ایک عام طور دانتا سے بندہ ہوتا ہے. ٹھیک لیکن ہے. عام طور پہ ایک عام آدمی اگر اس طرح الگ قبر بنوا لے گا جائز ہے، لیکن بہت سارے کثیر فوائد سے کہیں وہ محروم نہ ہو جائے ٹھیک ہے. کہ لوگوں کی طرف سے آنے والے اصال ثواب سے محروم ہی. پھر کسی اللہ والے کے برابر میں اگر قبر مل گئی تو اس کی بھی اپنی بڑی برکتیں ہوتی ہیں کہ گناہ گاروں کی یوں بھی بخشش کے کئی واقعات یہ بیان کیے جاتے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں کہ کسی اللہ والے کے برابر میں تدفین ہوئی تو اس کی برکت سے گناہ گار کی بھی بخشش ہوگی. حضور آپ نے کفن کی جو مقدار بیان کی تھی اس میں آپ نے فرمایا تھا جو لفافہ ہوگا وہ دیگر کپڑوں سے لمبا ہونا چاہیے. جی لیکن یہ کہہ رہے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ لفافہ اور جو قمیض ہے یہ جو دوسرے کپڑے ہیں ازار ہیں ان کو برابر رکھتے ہیں، چھوٹا بڑا نہیں کرتے، تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ دیکھیں جو سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے، جو سنت ہے کفن کے اندر وہ یہی ہے کہ ازار تہبند والا کپڑا یعنی اس کی ترتیب جو ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایک لفافہ بڑا کپڑا بچھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھر ایک اور کپڑا بچھایا جاتا ہے جس کو ازار یا تہبند کہتے ہیں، اس کے اوپر پھر ایک اور کپڑا بچھایا جاتا ہے جس کو قمیص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قمیص وہ ہوتی ہے جس پہ غسل دینے کے بعد میت کو لٹایا جاتا ہے، پھر وہ اس کا سر نکالنے کے بعد وہ ایک کچھ حصہ آگے آ جاتا ہے گھٹنوں سے نیچے تک، وہ کچھ حصہ گھٹنوں کے نیچے پیچھے دبا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اب میت کا ایک اور کپڑا جس کو تہبند کہتے ہیں، اس تہبند کی مقدار سر سے لے کے پاؤں تک ہونی چاہیے. اب جو اس سے لمبا کریں گے کہ اس کو وہ لفافے کی طرح برابر کر دیں گے تو یہ چونکہ سنت سے ہٹ کر ہے اور یہ جب سنت نہیں ہے اور یہ کپڑا پھر جو جا رہا ہے وہ قبر میں جا کے اس نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو اضافی کپڑا ہوگا جو سرہانے کی طرف سے اور پاؤں کی طرف سے ازار کا زائد ہو گیا تو یہ اسراف کی صورت بنے گی. تو ازار تہبند کا کپڑا میت کے سر سے لے کے پاؤں کی تلووں تک ہونا چاہیے، اس سے بڑا نہ ہو. اور جو لفافہ ہوتا ہے اس میں چونکہ ضرورت اور حاجت ہوتی ہے پکڑنے کے لیے تاکہ اس کو پکڑ کے میت کو جنازہ گاہ تک مطلب اس میں ڈولے میں رکھا جا سکے، قبر میں اتارا جا سکے، تو اس لیے اس میں حاجت ہے. اس حاجت کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ زیادہ سے پکڑنا ضروری ہے کہ وہ جو فالتو کپڑا ہے یا ویسے اس کے جسم کو ویسے بھی اٹھایا جا سکتا ہے لیکن ویسے اٹھانے میں دقت ہے. ٹھیک ہے، وزن کفن کھلنے کا بھی اندیشہ ہے. پھر چونکہ کفن صرف جو لاش ہے وہ مسلمان مرد کی ہی نہیں ہوگی، عورت کی بھی ہوگی، تو اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ میت کو اس طرح اٹھایا جائے. اور بیچ میں سے بھی جیسے قبر میں جب اتارا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں بیچ میں ایک سہارے کے لیے مزید رومال یا کپڑا اور لے لیا جاتا ہے تاکہ میت کا پورا وزن بیچ میں ہی نہ آ جائے. تو بیچ میں بھی ایک پکڑنے کے لیے کپڑا لے استعمال میں آ جاتا ہے. اچھا، آدمی بہت امیر تھا اور صاحب کے پاس بھی بہت زیادہ پیسہ ہے اور چاہتے ہیں کہ ہم انتہائی قیمتی کفن دیں، آپ نے تو نا درمیانے درجے کا کپڑا ہو، بالکل گھٹیا بھی نہ ہو، لیکن بہت اعلیٰ دینا چاہتے ہیں، مہنگے سے مہنگا کپڑا، کہ اس کی اجازت ہوگی یا اسراف کہلائے گا؟ دیکھیں اس میں کفن کا جو کپڑا ہے نا وہ اتنا ہونا چاہیے جو فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ اس کی قیمت کیسی ہو. تو مرد کے لیے کفن میں کپڑا ایسا ہو جیسا جمعہ اور عیدین کے لیے وہ کپڑے پہنا کرتا تھا. اچھا، جیسا وہ اس کا تھا جمعہ اور عیدین کے لیے جیسا کپڑا جتنا قیمتی ہوتا تھا اسی طرح کا کفن بھی ایسا ہی ہو. اور عورت کے لیے کپڑوں میں یہ ہے کہ جس طرح کے کپڑے پہن کر وہ اپنے میکے جاتی تھی، ٹھیک ہے، جتنی مالیت کا وہ کپڑا پہن کے میکے جاتی تھی، اپنے والدین سے ملنے کے لیے جاتی تھی، تو اس طرح کی قیمت کا کپڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ کفن
इस वक्त जो तरीका एक ही हमारे यहाँ तरह का चल रहा मिलता है वो है। एक ही तरह का लट्ठे का कपड़ा होता है, अमीर हो या गरीब हो, ठीक है, सबको एक ही तरह से कपड़ा दिया जा रहा होता है। सही, तो इसमें ये कि इंसान अपने अंदाज को देख ले कि जो जुमा और ईदीन में जैसे कपड़े पहनता था, अगर वो महंगे तरीन पहनता था तो बिलफर्ज अगर वो 3,000 रुपए का सूट बनता था तो कफन के लिए भी कोई ऐसा ही कपड़ा जिसकी मालियत 3,000 हो, तो ठीक जितनी है। कीमत उसकी थी उतनी ही कीमत का कपड़ा लेना ये बेहतर है। बने बनाए कफन ले लेने चाहिए, आमतौर पे दुकानों पे रखे होते हैं, ihram की चादरें और कफन का कपड़ा दस्तियाब है, तो वहाँ बना बनाया ले आए या कुछ इसके लेकिन अंदर इसमें है? फिर ये देख लें, बस औकात ये होता है कि बना बनाए में ये नुकसान है कि मैयत के साइज छोटे बड़े होने का फर्क हो सकता है, फिर पतले होने और मोटे होने के एतबार से भी कपड़े लपेटने में मसला हो सकता है। तो इसलिए जो मैयत का साइज है उसको भी सामने रखा जाएगा, क्योंकि असल तो उसी का कफन है। ठीक है, तो आम तौर पे अगर कोई इस तरह रेडीमेड तैयार होते भी होंगे तो उसके अंदर मुमकिन है कि एक मेयार बनाया होगा कि इसमें हर तरह के साइज के जो मुसलमान है, लाश है, मैयत है, उसको कफनाया जा सके। सही है, लेकिन फिर भी इसमें अच्छी तरह देखना चाहिए कि कपड़ा बहुत हल्के लेवल का ना हो ठीक है। कि फट जाए, तो इसका भी एहतिमाम करना चाहिए। सी सकते हैं कफन के कपड़े को? इस तरह का अगर कोई मौका है कि कपड़ा जैसे कहीं से कट लगा हुआ है तो उसमें सिलाई की जा सकती है, वो तो रफू हो गया, वो रफ किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह मर्दा हम जिंदा पहनते हैं, लिबास कपड़ा मिलता है। आस्तीन बनी होती है, जी, तो जी। दामन बने होते हैं, तो बटन की जगह होती है, तो ये सब चीजें मैयत के अंदर इस तरह का सिला हुआ कपड़ा नहीं होगा, बिल्कुल, लेकिन जोड़ लगा हुआ हो सकता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, कुछ एक दो कॉल और हमें सुनाइए। मोहम्मद मुजम्मिल अत्तारी चश्मा मियाँ वाली से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई खातून फौत हो जाए तो उसके बाद क्या कोई नामहरम शख्स उसका चेहरा देख सकता है? जी, एक और कॉल सुनाइए। शमून रजा अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, मदीना तुरैया मुल्तान से। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ अगर कोई औरत फौत हो जाए तो उसके घर वाले को, यानी उसके खामिद को, जनाजे में कंधा देने की भी इजाजत नहीं दी जाती, मुंह देखने की भी इजाजत नहीं दी जाती, कब्र में उतारने की भी इजाजत नहीं दी जाती। शरम ऐसा करना कहता है। जी, इंशाल्लाह अर्ज करते हैं। मुजम्मिल भाई चश्मा मियाँ वाली जो हमारा शहर है वहाँ से पूछ रहे हैं कि इस्लामी बहन इंतकाल कर जाए तो क्या किसी अजनबी को उसका चेहरा देखने की इजाजत है? फिर दूसरा सवाल भी ऐसे ही है कि बकिया सबको तो इजाजत शायद है, लेकिन शोहर को ना चेहरा देखने की इजाजत है, साबिका शोहर, ना कंधा देने की, ना कब्र में उतारने की। ये दोनों सवालों का इज्तिमाई जवाब बताओ। देखिए, इसमें और किसी भी औरत का जब इंतकाल हो जाए तो अजनबी आदमी वो उसके चेहरे को नहीं देख सकता, ठीक है, दुनिया में भी नहीं देख सकता, उसको मना है अजनबी औरत को देखना। तो उसके इंतकाल के बाद भी अजनबी आदमी उसके चेहरे को नहीं देख देखेगा। सकता। रहा मामला शोहर के हवाले से, तो शोहर अपनी बीवी का चेहरा देख सकता है, ठीक है, लेकिन उसके जिस्म को बिला हाइल छू नहीं सकता। अच्छा, जैसे चेहरे को हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन चेहरे को देख सकता है। इसकी थोड़ी वजह भी बता दें, क्योंकि हर एक को ये समझ शायद नहीं आए, वजह क्या है? वजह देखें, शोहर का किसी जब बीवी का इंतकाल हुआ तो शोहर अपनी बीवी को, अगरचे इंतकाल होने के बाद निकाह खत्म हो चुका होता है, ठीक है, लेकिन शोहर का अपनी बीवी को इस हालत में देखना, ये बुरी नीयत आम तौर पे इसका तसव्वुर नहीं किया जा बिल्कुल नहीं सकता। हो सकता। लेकिन किसी औरत के इंतकाल के बाद अजनबी आदमी अगर उसको देखता है तो उसके अंदर शैतान एक बुरा ख्याल डाल सकता है, तो इसलिए वहाँ मना किया जाएगा। ठीक है, और शोहर को चूंकि वैसे ही सदमात से चूर होगा, जी जी, तो इसको औरत का चेहरा देखने में वो बुरी लज्जत वाली कैफियत ना होने के हालांकि बराबर दोनों ही है। अजनबी हो गए, अजनबी शोहर हो भी गए, अजनबी हो गए, लेकिन इस फर्क है कि ठीक एक है, अरसा इस मर्द के सही, साथ रही है, मोहब्बत उल्फत एक मियाँ बीवी में पैदा हो जाती है, तो अब इंतकाल के बाद मर्द के शोहर के जहन में कोई बुरा ख्याल नहीं आता, लेकिन छूने की इसको भी इजाजत, छूने की इसको इजाजत नहीं है। ठीक है, रहा मामला कंधा देना, तो अब जिस बिरादरी जिस कौम का ये बयान फरमा रहे हैं, तो वो खुद गौर करें कि एक औरत को घर से लेके मस्जिद तक, नमाज जनाजा होने तक, फिर वहां से कब्रिस्तान ले जाने तक कितने अफराद कंधा दे रहे होते हैं, बदल बदल के कितने अफराद दे रहे होते हैं। क्या वो सब के सब भाई होते हैं? नहीं होते। क्या वो चचा ताया मामू ये बेटे भतीजे भांजे होते हैं? ऐसे भी नहीं होते। बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं जो औरत के लिए अजनबी होते हैं। तो शोहर भी अजनबी हुआ, वो सब भी अजनबी हैं,
لیکن یہ کیا فرق ہے کہ شوہر کو کندھا دینے سے ہٹاتے رہیں گے اور بقیہ ایرے غیرے سب آگے کندھا دے رہے ہوں گے. تو شوہر بھی اجنبی ہو گیا, دیگر افراد بھی اجنبی ہیں, تو شوہر کو کندھا دینا شرعن منع نہیں ہے. شوہر اپنی بیوی کو کندھا بھی دے سکتا ہے, قبر میں اتار بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو البتہ عورت کو قبر میں اتارنے والے اس کے قریب محارم افراد ہونے چاہیے جو اس کو قبر میں اتاریں, جیسے والد ہو گئے یا بھائی ہو گئے, بھتیجے, بھانجے, ماموں, چچا, تایا, یہ اتاریں عورت کو, یہ محارم ہے. لیکن اگر ان میں اگر شوہر بھی شامل ہو جاتا ہے, وہ بھی اگر کفن پکڑ کے قبر میں اتار رہا ہوتا ہے تو شرعن اس کی ممانعت نہیں ہے, جائز ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو فرق شوہر کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے, اس بیچارے کو دیکھنے بھی نہیں دیتے اور اس کو کندھا بھی نہیں دینے دیتے, تو یہ اس شوہر کے ساتھ ایک ظلم ہے, نا انصافی, دل آزاری کا باعث ہے. بسا اوقات ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ 60 65 سال مطلب عمر ہو چکی ہے میاں بیوی کا, بیوی کا انتقال ہو گیا. اب شوہر کو جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے اس کو اپنی مرحومہ بیوی کو نہ دیکھنے دیا, یہ بھی ظلم ہوا. پھر اس کو کندھا بھی نہیں دینے دیا, یہ ایک الگ اس کے ساتھ ظلم ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے اسلامی بھائی, ہمارا وقت ختم ہوا. امیر اہل سنت کا رسالہ بھی اس کے حوالے سے موجود ہے, نماز جنازہ کے حوالے سے, کفن دفن کے حوالے سے, تو آپ اس کے ذریعے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.